तमाम सामीन नाजरीन को गुड इवनिंग। दो बातें तो पहले मैं शुरू में, एक तो ये कि आज का सेशन फादर जमशेद एल्बर्ट ने करना था जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। उनकी अपनी एक्सपर्टीज भी हैं, तो वो इल्म इलाहियात में हैं, लेकिन वो इल्म इलाहियात जो खुसूसन मसीही इखलाकियात से मुतालिक है, तो उससे मुतालिक उनकी एक्सपर्टीज थी। तो 27 तारीख को उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, तो वो उसके सबब से अवेलेबल नहीं है। आखिरी वक्त में क्योंकि मैंने लिशबा को इत्तला दी कि ये वजह है तो वो नहीं अवेलेबल होंगे, तो लिशबा ने मुझे कह दिया। अब एक तो मेरा ये शोबा नहीं है, यानी स्पेशलाइजेशन के लिहाज से नहीं है, बाकी चलो पढ़ने पढ़ाने के लिहाज से तो है ही। तो फादर जमशेद की तरफ से एक तो माजरत और सबका शुक्रिया भी जिन्हें पता चला, और उनके जो दुआएं हैं उसके लिए उनकी तरफ से शुक्रिया। अपनी तरफ से पहले नंबर पर तो मैं कम से कम 4 गुजारिशात हैं जो इस किताब के हवाले से वैसे सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद इस किताब से मुताल्लिक जो बुनियादी बातें हैं, जो इस किताब की तालीमात हैं, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन उससे भी पहले जिन्होंने किताब देखी हुई हो, ये किताब है मसीही इखलाकियात। इसके नीचे बिशप पतरस यूसुफ का नाम लिखा हुआ है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि ये किताब जब से लिखी गई तो नहीं है, लिखी तो जब छपी है तो देर से छपी है, मार्च 2001 में छपी है, लेकिन इस किताब का जो मवाद है वो बहुत पुराना है। बहुत पुराना इस लिहाज से कि बिशप पतरस काहिन होते हुए उन्होंने बैरून मुल्क जब अपनी स्टडी शुरू की तो वो उन्होंने 1976 में मुकम्मल कर ली थी। 1976 में अपनी स्टडी इखलाकी इलाहियात में मुकम्मल कर ली थी, और उसके बाद वो कराची सेमिनरी, मेजर सेमिनरी में, क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में पढ़ाया करते थे। तो ये एक तरह से उनके उस जमाने के नोट्स थे जब वो कराची सेमिनरी में पढ़ाया करते थे। तो वक्त के साथ नोट्स में बंदा कम या ज्यादा भी करता है, कुछ चीजें ऐड कर लेता है, कुछ लिखता है। तो मजमूई तौर पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सेमिनरी की स्टडी, सेमिनरी में पढ़ाने के बाद उन्होंने कोई 17 साल 18 साल तक मुल्तान डायसिस के बिशप की हैसियत से काम भी किया। तो ये उसके बाद की बात है, तो जिसका मतलब मेरा अंदाजा ये है कि तकरीबन 40 से 45 साल पुराना मवाद है जो इस किताब में है। और हमारे सामने जब किताब है तो ये किताब भी 20 साल पुरानी लिखी हुई है। तो ये 20 साल और उससे पहले को 20-22 साल, तो इसका मतलब ये 40 से 45 साल पुरानी बातें हैं जो बिशप पतरस के हवाले से लिखी गई हैं, जो उन्होंने लिखी थी और बतौर फादर लिखी थी उस जमाने में। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, ये उनके सेमिनरी में पढ़ाने के अपने नोट्स थे, बाकायदा लिखी हुई किताब नहीं थी उनके हाथ की। उनके सेमिनरी में पढ़ाने के एक प्रोफेसर की हैसियत से नोट्स थे। तो जब बंदा कोई पढ़ाने वाला नोट्स लिखता है अपने लिए, तो उसको अपने लिखे हुए हर लफ्ज के मानी पता होते हैं, और उसके पीछे जो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है उसको वैसे जुबानी पता होती है। लेकिन जब फदरासी ने और ज़किया तारिक ने इसको किताबी शक्ल देना चाहिए बिशप पतरस की डेथ के बाद, तो इसका मतलब है उनके नोट्स को पढ़ना, उनके पस मंजर में जाना, ये एक इंतहाई मुश्किल काम था। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये काम किए हैं, बहुत खूबसूरत काम है कि उन बिशप पतरस के ख्यालात को, खुसूसन इल्म इलाहियात और इल्म इखलाकियात से मुतालिक जब कोई किताबें हमारे पास ना थी, तो इनकी इस किताब को सामने लाना और मकतबा नवीम के प्लेटफॉर्म से छापना और मोमिनीन के लिए अवेलेबल करना बहुत अहम पहलू है। तो लिहाजा कोई भी कारी जब पढ़े तो इसका मतलब है इसको एक तो 40 से 45 साल पुराना मटीरियल समझकर पढ़ें। इसमें बहुत सारी बातें तजदीद के नुक्ता नज़र से या नए दौर के हवाले से शामिल हो सकती थी,
جو نہیں ہوئی ہیں اور نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ بشپ پترس صاحب سے متعلقہ کتاب تھی تو انہی تک رکھا گیا ہے۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس کتاب کے لکھنے میں یا اس کتاب کو ترتیب دینے میں ایک جو مجھے کمزوری نظر آئی ہے، کمزوری پہ بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن تھوڑا سا احتیاط اس لیے مکتبہ انابیم کے لیے کہ آئندہ جب اس کتاب کو نئے سرے سے چھاپا جائے تو اس کی جو اصطلاحات ہیں بہت ساری ہیں، بہت جو اصطلاحات ہیں خصوصاً جو ٹیکنیکل قسم کے لفظ ہیں وہ انگریزی زبان سے لیے ہیں اور ذکیہ طارق نے انہیں اردو کی ڈکشنری لے کے تو ترجمہ کر دیا ہے۔ اب وہ اردو کے لفظوں میں وہ معنی نہیں ہے، اگر وہ ساتھ ہی انگریزی کے لفظ بھی لکھ دیتے تو شاید زیادہ آسان ہوتا۔ مجھے خود وہ لفظ ڈھونڈنے پڑے، بڑے مشکل لگی مجھے کئی جگہوں پہ، لیکن ان کے معنی آگے بیان کرنا ایک لمبا کام تھا۔ آخری گزارش جو کتاب سے متعلق آئندہ کے حوالے سے ہے، اس کتاب کا بشپ پترس صاحب کی طرف سے کوئی اختتامیہ نہیں ہے کہ انہوں نے علم اخلاقیات کو کسی لحاظ سے کنکلوڈ کیا ہو، نئے ٹرینڈز کی بات کی ہو، پاکستان میں اس کے رجحانات کی بات کی ہو، تو یہ آئندہ کسی علم اخلاقیات کے ماہر سے، جس میں بشپ اندریاس ہیں، فادر جمشید ہیں، ان کی مدد سے اگر وہ چیپٹر ایک اضافی شامل کیا جائے تو ایک مومنین کے لیے اور عام قاری کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ کتاب کہیں اچانک ابرپٹلی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ میں آنا چاہتا ہوں کتاب کی طرف کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ اس کتاب کے کل 7 اسباق ہیں، 7 ابواب، مسیحی اخلاقیات کی تاریخ اور مسیحی اخلاقیات کی بنیاد اور خصوصیات۔ ان دونوں ابواب میں کچھ مٹیریل ہے جو ملتا جلتا ہے، تو اس لیے جب میں اس پہ مزید بات کروں گا تو شاید دونوں کو اکٹھا کر لوں۔ تیسرا چیپٹر ہے نئے عہد نامہ کے اخلاقیات کے اہم ترین محرکات۔ ان محرکات میں نومی نے شاید وہ ٹائپ کیے ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ چوتھا سبق ہے اخلاقیات کی نوعیت اور مقصد، یعنی کس طرح کی اخلاقیات ہو سکتی ہے، کس طرح کی مقصدیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو چوتھا اور 5واں سبق ہے، یعنی چوتھا تو اخلاقیات کی نوعیت اور مقصدیت ہے، اس کے بعد 5واں اور 6واں سبق جو ہے وہ خصوصاً علم فلسفہ کے گرد گھومتا ہے کہ علم فلسفہ میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ اس میں خصوصاً جو چیزیں ہیں وہ وجودیت، جسے انگریزی زبان میں تو ہم علم فلسفہ میں کہیں گے ایگزسٹینشلزم۔ اس ایگزسٹینشلزم کے اندر کیا کیا خصوصیات اور کیا کیا خوبیاں یا کمزوریاں ہیں، ان دونوں ابواب میں ان کا بہت ذکر ہے۔ 6 باب میں خصوصاً اخلاقیات کو شریعت اور پھر شریعت کی تابع داری یا وفاداری اور پھر اس کے ساتھ ہی وجودیت کو یعنی ایگزسٹینشلزم کو شامل کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بات پھر سے ٹیکنیکل ہے، علم فلسفہ کے بہت سارے نظریات کے ساتھ جوڑنا اور پھر ان کی روشنی میں ان کو سمجھنا، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ ابھی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اس میں سے آپ کے لیے کیا رکھوں، لیکن وجودیت کی چند باتیں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا اور اس کی روشنی میں آپ کی جو مدد ہو سکے گی پڑھنے میں یا سمجھنے میں آئندہ کے لیے وہ۔ پھر اس کے بعد 6واں اور 7واں سبق، ان میں اخلاقیات وقوع شریعت کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے، وجودیت کے لحاظ سے کہ کن حالات میں ہم کون سی اخلاقیات یا اخلاقیات کے کیا رجحانات کو اپنائیں۔ اور 7واں باب جو آخری ہے وہ ہے اخلاقیات مواقع، کہ موقع کی مناسبت سے اخلاقیات کیا ہونی چاہیے۔ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا کنکلوژن نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اخلاقیات کی تعلیم کو جب ہم خصوصاً فلسفے کی مدد سے پڑھنا شروع کریں اور فلسفے کے ساتھ ساتھ
کلام مقدس کی روایات میں اور تعلیمات میں اور قدروں کو سامنے رکھ کر پڑھیں تو پھر وہ موقع پرستی نہیں ہوگی، پھر اس کے لیے ٹھوس قوانین کہہ لیں، ٹھوس رہنما اصول کہہ لیں، وہ ہونے چاہیے جو آخر میں آنے چاہیے، جن کی روشنی میں کوئی بھی اخلاقیات کی کتاب کو پڑھے۔ تو اس کے ساتھ اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور خصوصاً کتاب سے متعلق تو پہلا باب جو ہے وہ علم اخلاق کے یا علم الاخلاق کے پس منظر کی طرف آتے ہوئے بشپ پطرس نے جن باتوں کو سامنے رکھا ہے، اور یہ اس کتاب کے پہلے باب کے اندر ہے کہ علم الاخلاق یا مسیحی اخلاقیات کے اندر کیا کچھ ہم پڑھتے ہیں، کیا بنیاد بناتے ہیں۔ تو اس میں صفحہ نمبر 13 پر وہ کم از کم 4 نکات کا ذکر کرتے ہیں، اور ان 4 نکات میں وہ لکھتے ہیں خدا کے مکاشفہ کا مطالعہ جو انسان کے لیے دعوت ہے کہ وہ خدا کے منصوبہ نجات میں حصہ لے۔ اس کا مطلب پہلا نقطہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا کا جو الہام ہے، جو کلام مقدس میں بھی ہے اور جو کلیسیا کی روایات میں بھی ہے، written word of God and the traditions of the church، تو ان دونوں کو سامنے رکھ کر خدا کا ارادہ اور منصوبہ کیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان خدا کے منصوبہ نجات میں حصے دار ہو، اس میں شریک ہو، ایک نجات حاصل کرنے کے لیے، تو دوسرا اس نجات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے، دوسروں تک اس نجات کے عمل کو پہنچانے کے لیے۔ تو یہ ایک خوبصورت پہلو ہے جو علم الہیات کا اور خصوصاً اس میں علم اخلاقیات کا یا مسیحی اخلاقیات کا ہے۔ دوسرا پہلو اس میں ہے، یہ انسان کے آزادانہ اعمال کا بھی مطالعہ کرتی ہے، اور یہ آزادانہ اعمال کا جو پہلو ہے، آزادی، شخصی آزادی، دانستہ آزادی، سوچی سمجھی آزادی، وہ بہت اہم ہے علم مسیحی اخلاقیات میں۔ کیوں اہم ہے؟ کہ نہ تو خدا ہمارے ساتھ کوئی زبردستی کرتا ہے، اور نہ خدا چاہتا کہ ہم مجبوری میں خدا کی بلاہٹ کا، خدا کے کاموں کا، خدا کے مکاشفے کا، خدا کے الہام کا جواب دیں، خدا کی محبت کا جواب دیں۔ مجبوری نہیں، خوشی کے ساتھ یہ ایک عمل ہے جو کرنا ہے، اور یہ انسان کا جو رد عمل ہے خدا کے اس بلاوے کے مطابق جو خدا کے الہام سے بعد ہے، یہ دوسرا پہلو یہ آزادی کا ہے، خوشی کا ہے اور محبت کا عمل ہے۔ تو اس کا مطالعہ علم الہیات میں اور مسیحی اخلاقیات میں کیا جاتا ہے۔ تیسری بات بشپ پطرس لکھتے ہیں، یہ ان تمام انسانی قدروں کا مطالعہ کرتی ہے جو خدا کے مکاشفہ پر مبنی ہیں، اور مسیح کی سی زندگی گزارنے کے لیے ان کے نتائج کا بھی مطالعہ کرتی ہے۔ اس کا مطلب روزمرہ کی زندگی میں ہماری زندگی کیسا ہمیں ہونا چاہیے۔ مسیحی قدروں میں ہم غلاطیوں کے نام خط میں پولس رسول کا خطوط میں سے پڑھتے ہیں کہ روح کے پھل کیا ہیں، روح کی نعمتیں کون سی ہیں، جسمانی کام کیا ہیں، تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا، پھر اس کے بعد محبت کا، صبر کا، ان نیکیوں کو جو اخلاقی نیکیاں بھی ہیں، جو ایمان کی نیکیاں بھی ہیں، الہیاتی نیکیاں جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا بھی جو مطالعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ان تمام نیکیوں کو، ان تمام اخلاقی اور ایمانی الہیاتی قدروں کو عمل میں لانا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں حاصل کیا ہوگا، علم اخلاقیات ان کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ان کا احاطہ کرتی ہے۔ نمبر 4 وہ لکھتے ہیں کہ یہ خدا کے مکاشفہ میں انسانی عظمت سے شروع ہوتی ہے، کہ انسان کی عظمت کیا ہے، اور وہ کس میں ہے، وہ کہ انسان خدا کی شکل و صورت پر ہے، خدا کا پیدا کیا ہوا ہے، خدا کا تخلیق کیا ہوا ہے، تو انسان خدا کی شکل و صورت ہے، تو یہ انسان کی عظمت ہے۔ لہٰذا علم اخلاقیات جو ہے وہ مسیحی علم اخلاقیات اس بات پر زور دیتا ہے ہم ہر انسان کی قدر کریں
اس کا خدا کی مخلوق ہونا اور اس کا خدا کی شبیہ پر ہونا، خدا کی شکل و صورت پر ہونا. خدا کی پاکیزگی اس میں ہے، خدا کی محبت اس میں ہے، خدا کا پیار اس میں ہے. ہر چیز جو خدا کے اندر ہے وہ خدا نے انسان میں ڈالی ہے. تو اس لحاظ سے انسانی عظمت اور پھر وہ تمام چیزوں کا احاطہ علم اخلاقیات کرتی ہے جو انسانی عظمت کی نفی کرتی ہیں، جس میں جنگ، ناانصافی، جھوٹ، اور پھر اس کے بعد شادی خدا کے ارادے میں ہے، لیکن شادیوں کے بعد جو طلاق کا عمل ہوتا ہے، پھر اولاد کیسے پیدا کرنی ہے ذمہ داری کے ساتھ، یا اولاد پیدا نہیں کرنی تو اس کو قدرتی ذرائع کیا ہیں. تو علم اخلاقیات ان تمام باتوں سے متعلق ہماری رہنمائی کرتی ہے. اس کے بعد پہلے باب ہی میں بشپ پطرس جو ہیں وہ مسیحی علم اخلاق کا یا مسیحی اخلاقیات کا تعلق بیان کرتے ہیں دوسرے علوم کے ساتھ. ان دوسرے علوم میں علم فلسفہ بھی آتا ہے، ان جنرل علم الہیات جو عقائد سے متعلق ہے، خدا کیا ہے، یسوع مسیح کون ہے، رول کس کیا ہے، جو ہم عموماً رسولوں کے عقیدے سے متعلق کہیں گے، وہ چیزیں. پھر مسیحی روحانیت اس سے متعلق بھی ہے، لیکن مسیحی روحانیت میں زیادہ زور تاریخی لحاظ سے جو بیان کیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے راہبانہ زندگی سے متعلقہ لوگوں کے بارے میں، کہ راہبانہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو راہب ہوتے تھے، خانقاہوں میں ہوتے تھے، وہ مانسٹریز میں ہوتے تھے، یا جو فادر بنتے ہیں یا جو سسٹر بنتے ہیں، کہ یہ ان سے متعلق تھا علم روحانیت، کہ روحانیت کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. تو ان کے لیے اخلاقیات کے معیار اور مینولز تیار کیے گئے تھے تاریخ میں کسی وقت. تو اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. اس کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں پھر اس کو کلیسیا قوانین یعنی کینن لا کے ساتھ، کہ کینن لا کلیسیا کی رہنمائی کرتا ہے تمام مومنین کی کہ علم اخلاقیات کے راستے، دائرے، حدود کیا کیا ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، کیونکہ یہ ان کے نوٹس ہیں، ان پر بہت لمبی چوڑی وضاحت نہیں آ سکی. انہوں نے اپنے نوٹس، اپنی باتیں بیان کرنے کے لیے جو لکھے تھے وہ لکھے، تو انہیں اسی طرح سے بیان کر دیا گیا جو ان کی وضاحت درکار تھی، وہ وضاحت نہیں آ پائی. اچھا، اس سے آگے چل کر انہوں نے مسیحی اخلاقیات کے جو ماخذ ہیں، کہاں سے یہ آتی ہے، پہلے باب کے حصے میں تو وہ آخر میں تو ایک طرح سے تعارفی نقطہ نظر سے ہے، لیکن دوسرا جو زیادہ زور ہے ان کا وہ دوسرے باب میں آ کر آتا ہے، مسیحی اخلاقیات کی بنیاد اور خصوصیات. تو ان دونوں میں یعنی پہلے باب کے دوسرے حصے میں اور دوسرے باب کے سارے میں جن چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے مسیحی اخلاقیات کے لیے، وہ پرانا اور نیا عہد نامہ ہے. پرانا اور نیا عہد نامہ ہے جو مسیحی اخلاقیات کی بنیاد ہے. پرانے عہد نامے میں مسیحی اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے، یعنی کلام مقدس میں پرانے عہد نامے میں پہلے نمبر پر خدا کے 10 حکم. مسیحی زندگی جو ہر انسان کو زمین پر خدا کی شکل و صورت ہوتے ہوئے اپنے لیے بھی، خدا کے لیے بھی اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی جو ذمہ داری سے گزارنی ہے، وہ خدا کے 10 حکموں کی روشنی میں گزارنی ہے. یہ 10 حکم رہنمائی کریں گے کہ کیسے کیسے ہم نے خدا کے مرضی کے مطابق، کیوں خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، مقصد کے بغیر نہیں پیدا کیا ہے. تو خدا کا مقصد جاننے کے لیے کہ خدا کی شکل و صورت پر ہوتے ہوئے خدا کی مانند بنے رہنا اور خدا کے لائق بن کے رہنا، آخر تک اس میں وفادارانہ اس میں رہنمائی، پہلے نمبر پر تو ہے وہ پرانے عہد نامے کے 10 احکام ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں. دوسرا ذریعہ پرانے عہد نامے کے اسی میں بشپ پطرس بیان کرتے ہیں کہ علم الاخلاق کا یا مسیحی علم الہیات کا جو بنیادی سبب ذریعہ ہے یا بنیاد ہے، وہ ہے شرعی احکام. 10 احکام اور پھر شرعی احکام. یہ شرعی احکام کا مطلب کیا ہے کہ بنی اسرائیل قوم میں 10 حکموں کے بعد کچھ 613 حکم اور تھے کہ ان 10 پر عمل کیسے کرنا ہے.
ان پر مختلف مصنفین کی آراء فرق ہو سکتی ہیں بھی، لیکن بشپ پطرس کا کہنا یہ کہ یہ شرعی احکام کہ ہمیں اپنی زندگی خدا کے کلام کی روشنی میں کیسے گزارنی چاہیے، لیکن وہ اس پر ایک ذکر کرتے ہیں، اس میں دو پہلوؤں پر ضرور دھیان دینا چاہیے۔ بنی اسرائیل قوم میں وہ رجحانات پیدا ہوئے۔ پہلا کیا تھا؟ پہلا تھا لوگوں میں خدا کا خوف تھا، اگر خدا کے وفادار نہیں رہیں گے تو مارے جائیں گے۔ تو ہم وہ بار بار جلاوطنی میں گئے، مصیبتوں میں گئے، تو وہ بشپ پطرس سے کہنا ہے یہ ایک منفی رد عمل ہوا خدا کے 10 حکموں کا اور شرعی احکام کا، کہ لوگ خدا کے خوف میں پڑ گئے۔ خدا کی نافرمانی ہوگی، حکم عدولی ہوگی تو ہم ہلاک ہوں گے، ہم غیر قوموں کے تسلط میں ہوں گے، ان کی ہزار ثانیوں سہیں گے، وہ سب کچھ ہوگا۔ دوسرا پہلو کیا تھا؟ وہ تھا خدا کی محبت، یعنی ایک خدا کی محبت، خود پہچاننا کہ خدا نے یہ 10 حکم اور خدا نے جو باقی کی شریعت دیا وہ ہم سے محبت کرتے ہوئے دیا تاکہ ہم بھٹکے نہ، تاکہ ہم خدا کے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ خدا کی محبت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اگر ہم خدا کے 10 حکموں پر عمل کریں گے اور اگر ہم شریعت کے ان حکموں پر بھی عمل کریں گے تو ہم خدا سے محبت کریں گے۔ ایک خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں ہم پہچانیں گے، تو دوسری طرف ہم خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں عمل میں بھی لائیں گے کہ دوسرے لوگ بھی خدا کی محبت دیکھ پائیں گے اور ہم خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی کر پائیں گے۔ اب یہ بات کہتے ہوئے ایک رجحان جس پر یسوع مسیح بعد میں جا کر بحث کرتا ہے کہ وہ غلط ہے کہ صحیح ہے، وہ یہ ہے لوگ اپنے اپنے خود منصف بن بیٹھے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ شریعت کے عالم کہ میں ٹھیک ہوں، اس پر عمل ایسے کرنا چاہیے، اگر میں ایسا ہوں تو میرا اخلاق اچھا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ ان پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد جو مسیحی اخلاقیات کی بنیاد ہے وہ بیان کی گئی ہے آبائی کلیسیا میں اور معلمین کلیسیا میں، کہ کلام مقدس اس کے بعد نئے عہد نامے کی طرف آتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں مسیح خداوند کے جو 4 اناجیل میں ہے اور اس میں خصوصاً جو پہاڑی واز ہے متی کی انجیل میں اور میدانی وار جو لوکا کی انجیل میں ہے، نمبر 1 تو وہ بنیاد بنائے گئے ہیں کہ وہ مسیحی اخلاقیات کا نئے عہد نامے میں ہمارے سامنے تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ قانون سے ہٹ کر نہیں بلکہ قانون سے آگے بڑھ کر جو محبت ہے اس کو سامنے رکھا جائے۔ قانون کی حد تک جو کم از کم کرنے والا پہلو تھا اور محدود سے محدود رہنے والا پہلو تھا، نہیں وہاں تک نہیں، اس سے آگے جایا جائے جہاں تک انسان بچتے ہیں، جہاں تک جتنے انسانوں کی جو ضرورت ہے وہ، یہاں تک کہ ہم دشمنوں سے بھی پیار کرنے والے ہوں، ستانے والوں کا بھلا چاہنے والے ہوں، سب کے لیے دعا کرنے والے ہوں، جن سے ناراضگی ہے ہم ان سے ملاب کرنے والے ہوں۔ اور اس میں اور خدا کے 10 حکموں میں ہماری پرانے عہد نامے کی عبادت بھی اور نئے عہد نامے کی عبادت بھی، خدا کے حکموں پر عمل، یہ سب کچھ اخلاقیات اور مسیحی زندگی یا ایمانی زندگی یا کلام مقدس کی زندگی، ان سب کو ایک دوسرے کے برابر جانا گیا۔ کیونکہ ذکر کلام مقدس کا تھا، اس کا مطلب اس کے بعد جو مسیحی اخلاقیات کا ایک پیمانہ کہ یہ کہاں سے نکلتی ہے، اس کی بنیاد کہاں پر ہے، وہ آئی کلیسیا کا جو تعلیم دینے کا اختیار ہے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں میجسٹیریم، کہ کلیسیا کا ہر بندہ یا ہر مسیحی جو کلام مقدس کو پڑھنے والا ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی مجرم یا منصف بنا کر راست باز بھی نہ ٹھہرا لے۔ کلیسیا کی مدد اور رہنمائی اس میں درکار ہے، لہذا کلیسیا کی جو تعلیمات ہیں وہ مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں
جو کلیسیا کی میجسٹیریم ہے, کلیسیا کا تعلیم دینے کا اختیار ہے, اس کی بدولت وہ پھر رہنمائی کرتے ہیں. اس میں ایک ڈاکیومنٹ ریرم نوارم کے لحاظ سے ہے, کام کی اہمیت, کام کی قدر, نئی چیزوں کے نام سے, وہ بہت اہم ہے. اس کے علاوہ جو خاندانی زندگی پر گزشتہ سالوں میں 2 سینٹ ہو چکے ہیں وہ بہت اہم ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو کلیسیا کا تعلیم دینے کا اختیار ہے وہ مسیحی اخلاقیات کی بنیاد میں شامل ہے. کلام مقدس کے بعد کلیسیا کا جو تعلیم دینے کا اختیار ہے وہ. تیسری چیز جو ہے, پہلے میں کلام مقدس کا نیا اور پرانا اور نیا عہد نامہ, دوسرا پھر اس کے بعد میجسٹیریم. اور یہاں پر ایک بات بشپ پطرس لکھتے ہیں, کلام مقدس کا استعمال کرتے ہوئے اور میجسٹیریم سے بھاگتے ہوئے, یعنی اگر میجسٹیریم کو نہ مانا جائے اور کلام مقدس کا استعمال کیا جائے تو جس چیز سے بچنا چاہیے وہ کہتے ہیں کلام مقدس کو اسلحے کا گھر نہیں بنانا چاہیے. اسلحے کا گھر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا نقطہ نظر ثابت کرنے کے لیے کلام مقدس سے کوئی نہ کوئی آیت ڈھونڈ لیں اور پھر اس کی ویسے کی ویسی تشریح, جیسے لفظ لکھے ہوئے ہیں ویسے. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے, کلام مقدس کی جو تشریح کرنے کے چند اصول ہیں اس میں کلیسیا کی مدد اور رہنمائی حاصل کی جائے. لہذا میجسٹیریم اس میں ہماری مدد کرتا ہے. اس میجسٹیریم کے اندر 3 چیزیں ہیں. ایک, لتوریا میں کلام مقدس کا استعمال, کیونکہ مومنین کی زیادہ رہنمائی کلام مقدس کے حوالے سے اور روزمرہ کی اخلاقی زندگی کے حوالے سے کہ خدا کے کلام پر ہم جواب کیا دیں, ہماری زندگی جواب میں کیسی ہونی چاہیے, لوگوں کا تعلق لتوریا سے ہوتا ہے. یعنی وہ لوگ جو پاک ماس میں آتے ہیں یا جو باقی ساکرامنٹوں میں شریک ہوتے ہیں, باقی کلیسیا کے جو مسیحی عبادات ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں. لہذا مسیحی اخلاقیات کی بنیاد میجسٹیریم کے تحت لتوریا میں ہونے والے واعظ اور نصیحت. اس میں بشپ پطرس سے ایک بات کا ذکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ایک مکالماتی اخلاقی تربیت کا عمل ہے. مکالماتی اخلاقی تربیت کا عمل اس لحاظ سے کہ ایک طرف ہم خدا کا کلام سنتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں, اپنی غلط زندگی کو جان کر, جو غیر اخلاقی زندگی ہے, غیر ایمانی زندگی ہے, اس کو جان کر ہم اپنے آپ میں توبہ کرتے ہیں, پھر خدا کا کلام سنتے ہیں. اور پھر خدا کے کلام کی روشنی میں وہ کہتے ہیں ہم گیت بھی گاتے ہیں, ہم گیت گانے کے ساتھ ساتھ ہم مناجات بھی کرتے ہیں, اپنا دل خدا کے سامنے انڈیلتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اخلاقی مسیحی اخلاقیات ہے جس کا ایک مکالماتی تربیتی عمل بھی ہوتا ہے. خدا کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, اور جہاں ہمیں خدا کی کلیسیا کی مدد چاہیے ہوتی وہاں ہم گیت گا کر بھی اور وہاں مناجات کر کے بھی اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. چوتھی بات جو اس میں ہے وہ ہے دنیا کے واقعات اور حالات کو سامنے رکھنا اور پھر اس کی روشنی میں دیکھنا. اور اس کے لیے وہ ایک تو تاریخی لحاظ سے آتے ہیں کہ 13ویں صدی 14ویں صدی میں کیا ہوا, 16ویں صدی میں کیا ہوا, 17ویں صدی میں کیا ہوا, پھر 19ویں 20ویں صدی میں کیا ہوا. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں کچھ چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کیا ہے. اچھا, اس کے بعد جب ہم نیکسٹ آتے ہیں, میں نے کہا تھا یہ پہلا اور دوسرا باب دونوں ایک ہی موضوع سے متعلق ہمارے سامنے ہیں. تو اس کے بعد جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی وہ ہوں گی کہ ہم مسیحی اخلاقیات کو نئے عہد نامے میں جا کر یا پھر آگے کیسے سمجھیں اور کیسے پڑھیں. وہ نئے عہد نامے میں
خصوصاً جب آتے ہیں بشپ پطرس بیان کرتے ہوئے تو چند نظریات کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے مسیحی اخلاقیات کو کسی بھی انسان کی طرح سے ترتیب دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نئے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں تو ذکر تھا کہ المسیح آئے گا، اب نئے عہد نامے میں ان کا زور اس بات پہ ہے کہ نئے عہد نامے کی اخلاقیات کا زیادہ زور کس بات پر ہے کہ خداوند یسوع مسیح دنیا کے آخر میں آئے گا، دنیا کی عدالت ہوگی اور ہمیں جزا اور سزا حاصل ہوگی۔ تو کہتے ہیں پہلا محرک جو نئے عہد نامے میں سے مسیحی اخلاقیات کی بنیاد بنتا ہے وہ ہے جزا اور سزا کا احساس۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی کام سزا کے ڈر سے کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور دوسرا پہلو کیا کوئی چیز جزا کے لالچ میں کی جائے، کوئی کام جزا کے لالچ میں کیا جائے؟ نہیں، جزا کے لالچ میں نہیں۔ مقدس تامس اکوائنس محبت کی نیکی کے بارے میں جب لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے خدا کا کہنا کیا ہے جب وہ خدا کا پہلا حکم ہے نا کہ خداوند اپنے خدا کو سارے دل سے، ساری جان سے، ساری طاقت سے، ساری عقل سے پیار کر، تو وہ کہتا ہے خدا کی خواہش کیا ہے کہ مجھے اس لیے پیار نہ کرو کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے پیار کرو کہ میں خدا ہوں۔ تو وہ اس لحاظ سے کہتا ہے، بشپ پطرس کا کہنا یہ ہے کہ جزا اور سزا کے لالچ میں نہیں، لیکن یہ ہماری مسیحی اخلاقیات کو یا کسی بھی انسانی اخلاقیات کو ترتیب دینے میں بہت بڑا محرک ہے۔ اکثر کلام مقدس میں ذکر ہے کہ تمہارے اعمال کا خدا جب آئے گا تو تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ پھر کچھ وہ جو متی کی انجیل میں 25ویں باب میں ہے قیامت کا منظر، وہ والا بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ایک چیز ہے۔ دوسری بات اسی میں اندر جزا اور سزا کے اندر بشپ پطرس کا کہنا یہ ہے کہ جو دکھاوے کا عمل ہے یا دیکھے جانے کا عمل ہے وہ ہمارے لیے ڈر اور خوف کا باعث ہوتا ہے، کہ ہماری زیادہ تر مسیحی اخلاقیات میں ایک بنیادی محرک کیا ہوتا ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے تو ہم کہیں گے ہم نیک ہیں۔ کوئی دیکھ لے یا کسی کو دکھانے کے لیے اچھے اچھے کام کرنا، اور اس میں ذکر ہے متی کی انجیل میں 6 باب میں جہاں خیرات، دعا اور روزے کی بات ہے کہ فقی اور فریسی سب کام دکھاوے کے لیے کرتے تھے، یہ ان کی راست بازی نظر آتی تھی، یہ ان کی مسیحی اخلاقیات تھی۔ خیرات کرنا اچھا کام ہے، روزہ رکھنا اچھا کام ہے، دعا کرنا اچھا کام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، خدا کی خواہش کیا ہے، یسوع مسیح میں ہمارے سامنے کیا ہے، تمام کام خاموشی سے کیے جائیں، چپکے سے کیے جائیں اور بغیر دکھاوے کے کیے جائیں، خدا کے سامنے کیے جائیں۔ خدا سب کچھ دیکھتا ہے، تو انسانوں کو دکھاوے کے لحاظ سے نہیں کہ انسان ہمیں جزا اور سزا دیں گے، لیکن خدا ضرور ہمیں ہمارے نیک کاموں کا اجر دے گا۔ وہ ایک ذکر کرتے ہیں ایک علم الہیات کے ماہر اور اخلاقیات کے ماہر بھی، بولٹ مین۔ تو بولٹ مین کا کہنا یہ ہے انسان کو اپنے اعمال سے اپنی زندگی کی تکمیل کرنی چاہیے۔ راست بازی کی زندگی سے انسانی کردار میں بلوغت آتی ہے، جبکہ غیر بالغ اور ناراست زندگی سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہماری اخلاقیات، ہمارا کردار دوسروں کو متاثر کرتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے کردار کو خدا کے لیے اور خصوصاً خدا کی بادشاہی کے تصور کے تحت بہتر بنانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ملتا جلتا ان کا جو نئے عہد نامے کا محرک دوسرا ہے وہ ہے آخرت کا زور۔ یہ ایک لفظ تھا کتاب میں استعمال کیا، معادی محرک۔ میں نے معادی کے معنی ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اس کا تعلق آخرت کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، آنے والی زندگی کی امید کے ساتھ ہے،
आसमान पर वापस जाने के साथ है कि जब हम जाएंगे तो क्या जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो ये जो बिशप पतरस का कहना, ये दूसरा मुहर्रक है कि जब हम खुदा के घर तक पहुंचेंगे, आसमान तक पहुंचेंगे, तो हम कैसे होंगे। क्या हम खुदा ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है वो हम जान पाए हैं। और वो जिक्र इस बात का करते हैं, कहते हैं तख्लीक का फाइनल मकसद जो जाहिर होगा वो हमें क़यामत के रोज ही कामलियत के साथ पता चलेगा कि क्या मकसद था। लेकिन जो कुछ हमारे सामने है वो कहते हैं दो बातें हैं, एक खुदा का इंसाफ होगा दुनिया के आखिर में, और दूसरा हम खुदा के रहम पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब खुदा का इंसाफ होगा तो उसका मतलब है शायद हम सारे के सारे अदालत में पकड़े जाएं। लेकिन दूसरी बात वो कहते हैं लेकिन हमें एक भरोसा है जो रहम करेगा खुदा, तो हम उस रहम के तहत आगे की तरफ चलते हैं। चलो जिस काबिल हम हैं हम उतने अच्छे काम करें, जहां हम अच्छे काम करने के काबिल नहीं हैं वहां से हम रास्ता छोड़ दें या अपनी कमजोरी के लिए हम मुआफी मांग लें। तो मसीह के साथ खुदा की बादशाही हमारे दरमियान शुरू हो चुकी है, लिहाजा हम खुदा के रहम को जो यीशु मसीह के मरने और झूठने पर भी जाहिर हुआ है, दुनिया के आखिर में भी अदालत होगी तो खुदा रहम करके हमें जरूर अपनी बादशाही में शरीक करेगा। तो कहते हैं क्योंकि हमें खुदा के रहम की उम्मीद है, लिहाजा हम खुदा के रहम के तो काबिल बनना चाहते हैं। लिहाजा ये एक मुहर्रिक है हमारी इखलाकी जिंदगी को तरतीब देने में। इसी के अंदर एक तीसरा पॉइंट है, पहला था जज़ा और सजा का, दूसरा है कि दुनिया में आखिरत आएगी, क़यामत होगी, अदालत होगी वो, और अदालत के वक्त इंसाफ होगा तो हम किस काबिल होंगे, रहम होगा तो हम खुदा के सामने हाजिर होने के लायक होंगे। वो तीसरी बात वो कहते हैं मसीह की आमदे सानी की उम्मीद, लेकिन इसका बेयकीनी में होना, यानी बेयकीनी वक्त के लिहाज से कि आमदे सानी कब होगी। ये इल्तवा का जो अमर है ये हमारे लिए बहुत दफा इस मुश्किल का बायस बनता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर तौर पर तरतीब दें, कब दें। और वो ज्यादातर रुझान जो अमूमन देखने में आता है वो यही है कि इब्तदाई जिंदगी लड़कपन में गुजर जाती है, शोखियों में गुजर जाती है, फिर हम कामों में लगे होते हैं, आखिरत में हमें दुआ का और नेक बनने का फिक्र पड़ जाता है। तो कहते नहीं, खुदा का कलाम, रसूलों के खतूत हमारी जो रहनुमाई करते हैं वो कहते हैं उसकी आमद होगी, जरूर होगी, इसलिए सुस्ती पैदा ना करें, हम बेदार रहें और नेकी करें। खुदावंद की आमद नजदीक है, इसलिए सब्र को अपनाओ और अपने दिलों को मजबूत बनाओ। इसलिए कहते हैं कि मसीह की जब आमद सानी की बात होगी तो हमें पाकीज़गी का एहसास होगा, हम अपने ईमान की तजदीद भी करते रहेंगे, और उसके लिए इन तीनों चीजों को, यानी जज़ा सजा, फिर दुनिया की आखिरत, और तीसरा आमद सानी कब होगी, इसमें इल्तवा से बचने का मशवरा, उसके लिए वो दो बातों की नसीहत करते हैं। दो बातों की नसीहत किस बात में? एक तो मसीह की तकलीद करें, इखलाकी जिंदगी गुजारने के लिए मसीह की तखलीक करें, मसीह की तकलीद करें, उसकी मानंद बनना, उसकी माने दूसरों के लिए दुख सहना, और मसीह खुदावन के कलमात में से दो बातों को, एक मुझसे सीखो कि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, और दूसरी तुम कामिल बनो या तुम पाक हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है और पाक है। मत्ती की इंजील और लूका की इंजील, इनमें दोनों में जिक्र इस बात का। और दूसरी बात वो कहते हैं लायक तौर पर उस आखिरत की तरफ जाना, जज़ा सजा के अमल से गुजरने की उम्मीद रखना, उसके लिए वो कहते हैं इनफरादी नहीं जिंदगी बल्कि जमायती जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी, और उसके लिए वो लफ्ज है कॉमन गुड का, कि सिर्फ खुद गर्ज बनकर नहीं सीखना बल्कि मसीह के बदन के अज़ा बनकर देखना चाहिए। मसीही रूहानियत मसीह के बदन के अज़ा होने में है, एक कलीसिया होने में है। और ये जैसे पौलुस रसूल कहता है, अगर एक
عضو دکھ اٹھاتا ہے تو سارا بدن دکھ اٹھاتا ہے، اور تم زندہ پتھروں کی ہیکل ہو، طاق اور ڈالیاں یسوع مسیح کے کلمات، تو وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بنیادی طور پر محرک ہیں۔ میں نے کہا تھا میں وجودیت والا جو پہلو ہے اس پر نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں جو ہمارے سامنے ہوں گی وہ علم فلسفہ کے بارے میں آ جائیں گی، تو اس علم فلسفہ کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ لیکن جو چھٹا اور ساتواں باب آتا ہے وہ ہے اخلاقیات وقوع اور اخلاقیات مواقع۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب آپ محل وقوع کے لحاظ سے کسی ماحول میں ہیں، کسی پس منظر میں ہیں، تو کیا اخلاقیات ویسی ہونی چاہیے؟ تو اخلاقیات کو کیا اس لحاظ سے دیکھا جائے، اور دوسری مواقع کے لحاظ سے کہ کیا اخلاقیات کو موقع کے مناسبت سے کیسے کب عمل کیا جائے۔ پر اخلاقیات وقوع کے چیپٹر 6 میں جا کر بشپ پطرس لکھتے ہیں کہ یہ شرعی اخلاقیات ہے جسے بابل میں جلاوطنی کے بعد شریعت کی پابندی لازمی قرار دی گئی، اور وہ کس پس منظر میں ہے؟ جب وہ جلاوطنی میں تھے تو نبیوں نے انہیں جو حکم پیغام دیا تھا وہ یہ تھا کہ تم نے کیونکہ شریعت کی خلاف ورزی کی ہے لہٰذا تم غلامی میں گئے ہو، اس لیے اگر تم شریعت کی پابندی کرو گے، خدا کے حکموں کے پابند رہو گے، تو تم راست باز ٹھہرو گے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کیونکہ وہ جلاوطنی میں تھے تو لہٰذا وہ جلاوطنی کی اخلاقیات تھی کہ خدا کے وفادار رہیں۔ اس لحاظ سے شریعت کی پاسداری، شریعت میں خدا کا رحم پانا، شریعت میں محبت کے لیے فکر مندی، یہ تمام باتیں اس میں شامل تھیں۔ بشپ پطرس ایک بات کا ذکر کرتے ہیں، اس بات کو سامنے رکھتے شرعی اخلاقیات کو، اور وہ ذکر کرتے ہیں تھوڑا سا پروٹسٹنٹ اور کیتھولک مسیحی اخلاقیات میں۔ کہتے ہیں پروٹسٹنٹ کا زیادہ زور ہے سولا اسکرپٹورا، صرف کلام مقدس میں، جو چیز کلام مقدس میں لکھی ہے صرف وہ، باقی جو ہے کچھ نہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کیتھولک کلیسیا جو ذکر کرتی ہے وہ کہتی ہے نہیں، شرعی ڈھانچہ جو کچھ بھی ہے، شریعت کلام مقدس میں جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو کلیسیا کا تعلیم دینے کا اختیار ہے اور کلام مقدس کی تشریح کرنے کا اختیار ہے، اس کے لحاظ سے اس کو جائز طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور شریعت کو اور اخلاقیات کو پرکھنے کے لیے کیتھولک کلیسیا نے وہ کہتے ہیں دو چیزوں پر زور دیا ہے۔ ایک کہ انسانوں کو اپنی جبلتوں کو پورا کرنے کے لیے شریعت کے تشریح کرنے سے روکا ہے۔ دوسرا خدا کے وفادار ہونے کے لیے قانون فطرت، جس کے لیے نیچرل لا کا تصور وہ سامنے آیا ہے۔ اس میں وہ ذکر کرتے ہیں دو باتوں کی طرف، یعنی یہ جو ذکر ہے شرعی اخلاقیات کا کہ وہ پرانے عہد نامے میں بھی تھا، نئے عہد نامے میں بھی آیا، ہمارے دور میں اب بھی ہے، چلو وہ زیادہ زور ان کا ہے کہ وہ پروٹسٹنٹ حلقوں کی طرف ہے، لیکن چلو بہت حد تک ساتھ رہتے ہوئے ہم کیتھولکس میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ ہم اپنی جبلتوں کو پورا کرنے کے لیے بائبل مقدس میں سے کوئی آیت ڈھونڈ نہ لیں، لیکن کیتھولک کلیسیا کی رہنمائی میں قانون فطرت یعنی نیچرل لا کی روشنی میں بہت ساری چیزوں کو دیکھیں، پرکھیں اور کلیسیا سے مدد اور رہنمائی حاصل کریں۔ دوسری چیز بشپ پطرس اس میں ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہے لا قانونیت، اور لا قانونیت کے لیے وہ کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ شریعت کی بجائے خدا کے فضل پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ، ہم اس کے لائق بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، لیکن شریعت کی بجائے خدا کے فضل کی بات کرنا اور اپنے آپ کو ہر قانون سے آزاد کر لینا۔ یہاں میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں، ویٹیکن مجلس دوم کے بعد کلیسیا میں بہت رجحان پیدا ہوا، اور وہ تھا کہ سب پرانی چیزیں بدل گئی، سب کچھ نیا ہو گیا، لیکن جب ایمان کے سال کا ذکر تھا تو پوپ بینیڈکٹ 16 نے
ذکر کیا تھا اور انہوں نے ذکر کیا تھا دو چیزوں کا. ایک تھا الہیات میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, ٹیکنیکل سا لفظ ہے ہرمینیٹکس, جو کلام مقدس کی تشریح یا کلیسیا کی تعلیم کی باتوں کی تشریح کرنے کا طریقہ کار ہے, سائنس ہے اس کے لیے. اور وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے سمجھا ویٹیکن دوم کے بعد کہ یہ ہرمینیٹکس آف رپچر آ گیا ہے, یعنی پرانا سب کچھ ختم, سارا کچھ نئے سرے سے ترتیب پائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, یہ کلیسیا کی تعلیم نہیں ہے, یہ خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے غلط راستہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہرمینیٹکس آف کنٹینیوٹی ہے, یہ تسلسل میں خدا کے کلام کو پڑھنا ہے, جس کا مطلب وہ جو کلام مقدس کے ساتھ ہم کلیسیا کی روایت کی بات کرتے ہیں, آبائی کلیسیا, معلمین کلیسیا, پھر مجالس, پھر سینڈز, اور پھر بشپ صاحبان, پاپا اعظم, وہ تمام چیزوں میں وہ ہمیں مدد دیتے ہیں صحیح طور پر سمجھنے میں کہ لا قانونیت کی طرف نہ جائیں فضل کے نام پہ, لا قانونیت کی طرف نہ جائیں کہ سب پرانی چیزیں ہو گئی, آپ پری ویٹیکن ہو گئے, آپ یہ ہو گئے, آپ وہ ہو گئے, تو لا قانونیت کی طرف نہ جائیں. اسی کے اندر وہ کہتے ہیں دوسرا ایک رجحان یہ ہے کہ لوگ اخلاقی طور پر اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگے. وہ خدا ہمارے دل کو دیکھتا ہے, ہمارے ظاہر کے کاموں کو نہیں دیکھتا ہے. اگر دل کو دیکھتا ہے تو کام تو دل سے نکلیں گے نا. یسوع مسیح کا کہنا کیا ہے نا کہ وہ چیز جو انسان کے اندر جاتی ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی, جو انسان کے دل سے نکلتی ہے وہ. تو جب دل سے نکلنے والی بات ہے تو اس کا مطلب اس کے بعد اعمال بھی برے ہوں گے, لہذا ان میں دیکھنا چاہیے, پرکھنا چاہیے. تیسرا پہلو اس میں وہ نیگیٹو جو اس کا پہلو ہے وہ کہتے ہیں جس سے بچنا چاہیے, وہ ہے عرفانیت اور گناستیت. یہ دو بدعتیں تھیں کلیسیا میں. عرفانیت کا مطلب یہ ہے ہمیں کسی کی مدد نہیں چاہیے, خدا سے ڈائریکٹ الہام پایا ہے, یہ خدا نے مجھے رویا دی ہے. تو یہ جو رویا والا سلسلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ والا شریعت کے لحاظ سے, خدا کے کلام کو سمجھنے کے لحاظ سے, اخلاقیات کے لحاظ سے غیر مناسب رویہ ہے. خدا ہر کسی کو یہ عرفان نہیں دیتا ہے, اور جس کو بھی خدا عرفان دیتا ہے اسے کلیسیا کی تابع داری کرنے کا حکم بھی دیتا ہے, اس کے بغیر نہیں. تو کچھ لوگوں کا گناستیت کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو اسپیشل علم حاصل ہوتا ہے اور وہ بھی خدا کی طرف سے, تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ والا ٹھیک نہیں ہے. اس کے ساتھ وہ وجودیت کا ذکر کرتے ہیں, اور وجودیت میں نے ذکر کیا تھا پہلے ایگزسٹینشلزم کا, تو میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ بھی ہے بس جیسا ہے ویسا ہی ہے, حالات جیسے ہیں ہمیں اس کے مطابق رہنا چاہیے, جینا چاہیے. کہیں ہم اچھا کام کر سکتے ہیں حالات کے مطابق, کبھی مجبوری میں کچھ بھی کام کر سکتے ہیں, تو کہتے ہیں آپ کے لیے ذمہ داری نہیں بنتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ حالات ایسے تھے تو میں نے یہ کام کیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. آخری چیپٹر کی طرف آتے ہوئے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ اخلاقیات مواقع, کہ مواقع جب ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے مطابق اخلاقیات کیا ہے. اس میں جو بنیادی بات بشپ پطرس سامنے رکھتے ہیں مسیحی اخلاقیات کے لیے, وہ کہتے ہیں اس میں محبت کا حکم ہمارے سامنے ہے. اور محبت یونانی زبان کے باقی لفظوں کو چھوڑ کے وہ کہتے ہیں اس میں جو محبت آگاپے کے نام سے ہے وہ ہے, جس کی کوئی حد نہیں اور جس میں کوئی شرط بھی نہیں, بس محبت ہے تو آخر تک, جان دینے تک. جیسے مسیح خداوند جب وہ یوحنا کی انجیل میں ہے نا, جنہیں وہ پیار کرتا تھا تو انہیں آخر تک پیار کرتا گیا. تو مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا, آخر تک کرنے کا مطلب ہے اپنی زندگی کی آخری سانس تک بھی, اور آخر کا مطلب یہ بھی ہے اپنی زندگی کے آخری قطرے تک بھی, اپنے خون کے آخری قطرے تک بھی. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے دنیا کے ہر انسان کے لیے آخر تک پیار کرتا گیا. تو وہ آگاپے ان معنوں میں کہ سب سے محبت کرنا ہے اور سب سے پیار کرنا ہے, یہ ایک بنیادی انڈر لائن فیکٹر ہے وہ جو کہتے ہیں کہ محبت کے لیے مسیحی اخلاقیات کے لیے
ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ محبت بنیادی طور پر اچھی ہے، یہ بذات خود اچھی ہے، کسی کام کی وجہ سے نہیں، خود اچھی ہے۔ یہ آگاپے والی محبت ہمارے ہر فیصلے میں محرک بننی چاہیے۔ محبت اور انصاف دونوں چیزیں یکساں ہیں۔ انصاف محبت بانٹنا ہے، یعنی اگر ہمارے دل میں محبت ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں گے۔ محبت اور انصاف دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، وہ کہتے ہیں۔ چوتھی بات وہ کہتے ہیں محبت پڑوسی کا بھلا چاہتی ہے اور ہر قیمت پر چاہتی ہے۔ ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں، وہ ہمیں پسند کرے یا نہ کرے، محبت ہمارے پڑوسی کا، دنیا کے ہر انسان کا بھلا چاہتی ہے۔ لہٰذا مسیحی اخلاقیات میں محبت کو بنیاد ہونا چاہیے۔ پانچویں بات کو کہتے ہیں مسیحی محبت کے اخلاق اصول میں، کہتے ہیں محبت موقع پر صحیح فیصلہ کرنے کا ذریعہ فراہم کرتی ہے اور سیاق و سباق میں معاملے کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی راہ بتاتی ہے۔ اس کے لیے کہ محبت کے عمل میں مسیحی اخلاقیات کو ہم کیسے ترتیب دیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے اعمال کو، مسیحی اعمال کو دو باتوں سے واضح رکھنا چاہیے۔ ایک وہ شخصی اعمال جو پورے علم اور آزاد مرضی سے کیے جاتے ہیں، اور دوسرے وہ انسانی اعمال جو لا علمی میں اور آزاد مرضی کے بغیر کیے جاتے ہیں۔ دونوں میں فرق۔ اخلاقی اعمال وہ ہیں جن میں ہمیں تمیز کرنی ہے، انسانی اعمال جو پورے علم اور آزاد مرضی کے ساتھ کیے جائیں، اور دوسرے وہ جو لا علمی میں اور آزادی کے بغیر کیے جائیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا پچھلے دنوں میں ادھر اپنے ملتان میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا تھا، تو جو کہتے ہیں نا کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، تو میں صغیرہ گناہ سے متعلق کیٹیکزم کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں 3 شرائط تھیں، اور وہ 3 شرائط کیا تھی؟ معاملے کی سنگینی کتنی ہے، یعنی جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کی سنگینی کتنی ہے، جس کے تحت آپ کہیں گے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے کہ صغیرہ۔ دوسری بات اس میں کیا، آپ کو پورا علم ہے کہ کیا کام کرنے لگے ہیں، اس کے فائدے کا بھی علم ہے، اس کے نقصانات کا بھی علم ہے، اس کے اتار چڑھاؤ کا آپ کو پوری طرح علم ہے۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں پوری آزاد مرضی کے ساتھ، دانستہ مرضی کے ساتھ، کامل مرضی کے ساتھ آپ وہ چیز کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ آپ کا ایک انسانی اخلاقی عمل ہوگا جس کے تحت ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا اخلاقی عمل ہمیں ذمہ دار بناتا ہے کہ نہیں بناتا۔ پھر اس کے بعد آخر میں بشپ پطرس چند چیزوں کا ذکر کرتے ہیں علم کے حوالے سے، کہ ہمیں اپنے عمل کا، اپنے کام کا پورا علم ہے کہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ارادی ہے کہ غیر ارادی ہے، اور وہ غیر ارادی میں کہتے ہیں جیسے ہمارا غصہ، غم، ہمارا کھانا پینا، کھانا ہضم کرنا، یا کسی جبر کے تحت کیا گیا عمل، تو اس کا مطلب کیا ہم کہیں کہ وہ ہمارا عمل ہم ذمہ دار ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ غیر ارادی عمل ہے لیکن ہے انسانی عمل ہی۔ دوسرا اس آزاد مرضی کے ساتھ وہ کہتے ہیں آزاد مرضی میں کم از کم 3 چیزوں کو ہمیں دیکھنا پرکھنا ہے، آزادی میں ہمارا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بنیادی رجحانات کیا ہیں، ہم اپنے رجحانات کی تربیت کیسے کرتے ہیں، نیک کام کرنے کی یا برے کام کرنے کی۔ اور اس کے لیے کہتے ہیں کام کرنے سے پہلے رجحان کیا ہے، کام کے دوران ہمارا رجحان کیا ہے، کام کے بعد رجحان کیا ہے۔ جس کا مطلب ہے کام کرتے ہوئے بھی گلٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کام کے بعد بھی احساس گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں آزاد مرضی میں کیا ہے، خوف، ذہنی خوف اور بدنی خوف، کہ کوئی یہ نہ کر دے، کوئی وہ نہ کر دے۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں جبر و تشدد، وہ اگر ہم پہ ہو۔ اور چوتھی بات وہ رجحانات کے کو دوسرے لفظ میں کہتے ہیں رجحانات کرتے کرتے ہماری عادت بن جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنی عادات کے تابع ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے اخلاقیات کے اعمال میں ذمہ دار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں آزاد مرضی، پورا علم اور معاملے کی سنگینی،
یہ ہماری مسیحی اخلاقیات کے سبق کو بہتر بناتے ہیں اور زندگی کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ جی یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔